अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। इस्लाम की तारीख़ से ये बात वाज़ेह है कि दुनिया में इस्लाम आया है तरक्की, गलबा और सरबुलंदी के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का के पहाड़ों पर तौहीद की सदा बुलंद की, उसके मुकाबिल में आने वाली सारी ताकतें, सारी क़ुव्वतें चंद ही सालों के बाद ख़त्म हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस शहर से निकलना पड़ा था उस शहर में फ़ातिह बनकर दाखिल हुए और वहाँ पर दाखिल होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों को तोड़ा, शिरक का ख़ात्मा किया, तौहीद का कलमा बुलंद किया और आपने फरमाया कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। आप कह दीजिए कि हक़ आया और बातिल मिट गया, यकीनन बातिल है ही मिटने वाला। हक़ हमेशा गालिब रहता है, इस्लाम हमेशा गालिब होकर रहता है और मुसलमानों को हमेशा ही फ़तह नसीब होती है। अल्लाह तबारक व तआला का ये बड़ा फ़ज़ल और करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को हमेशा से इस सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद करने की तौफ़ीक़ बख्शी है। जब बर्र सग़ीर पर इस्तिमारी क़ुव्वत का गलबा था, हुक्मरानी थी, इंग्लिस्तान के गोरों की हुकूमत थी, उस ज़माने में भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को तौफ़ीक़ दी, मुसलमानों ने क़ुरबानियाँ पेश की, उलमा किराम ने आवाम की रहनुमाई की, जिसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक अज़ीम नेमत से नवाजा और वो नेमत है मुल्क पाकिस्तान का मारज़ वजूद में आना। यकीनन ये अल्लाह ताला की एक अज़ीम नेमत है, लेकिन इस नेमत को आज हम सिर्फ़ 14 अगस्त की तारीख़ को जश्न मनाकर मुख्तलिफ़ किस्म के तक़रीबात करके, झंडे और झंडियाँ बुलंद करके, नग़मे गाकर और तराने पढ़कर, मुख्तलिफ़ किस्म के परेड वग़ैरह करके हम ये समझते हैं कि हमने आज़ादी का हक़ अदा किया। ये आज़ादी जिस तरह अल्लाह ताला की एक नेमत है, इसी तरह अल्लाह ताला की इस नेमत का हक़ अदा करना, इसका शुक्र अदा करना भी हम पर फ़र्ज़ और लाज़िम है। लेकिन इसका हक़ अदा यूँ नहीं होगा कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के सैर और तफरीह के प्रोग्राम करके, मुख्तलिफ़ किस्म के परेड करके, मुख्तलिफ़ किस्म की झंडियाँ और झंडे लगाकर हम ये महसूस करें कि हमने हक़ अदा किया। बल्कि जिस मकसद के लिए इस मुल्क को आज़ाद कराया गया था, जिस मकसद के लिए तकरीबन 2 मिलियन मुसलमानों ने क़ुरबानियाँ दी और अपने जानों के नजराने पेश किए और 10 मिलियन से ज़्यादा मुसलमानों को हिजरत करने पर मजबूर किया गया, उनके इन क़ुरबानियों का मकसद वो ये था कि इस मुल्क में खालिस अल्लाह की इबादत हो, अल्लाह ताला का निज़ाम हो, अल्लाह का कानून यहाँ नाफिज हो और मुसलमान आज़ादी के साथ एक रब की इबादत करते रहें, उनके लिए इस इबादत की राह में कोई रुकावट ना बने। इस मकसद के लिए मुसलमानों ने क़ुरबानियाँ दी और उन क़ुरबानियों के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस नेमत से नवाजा। आज हम पर यह फ़र्ज़ है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला का शुक्र इस तरीके से अदा होगा कि हम उसकी तौहीद को गालिब करने के लिए अपनी जद्दोजहद और अपनी कोशिश जारी रखें, शिरक का कलमा ख़त्म करने के लिए और शिरकिया अमाल को इस मुल्क से ख़त्म करने और मिटाने के लिए हम अपनी कोशिशों को जारी रखें। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेमत जो हमें दी है, ये आज़ादी की नेमत, ये पाकिस्तान जो ममलकत खुदादाद है, इसमें रब्बुल आलमीन का निज़ाम, उसका कानून नाफिज करने के लिए और उसके निज़ाम को बाकायदा अमली शक्ल में लाने के लिए हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोग ये समझते हैं
کہ یہ صرف حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ صرف حکمران کی نہیں، یہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی استطاعت اور اپنی طاقت کے مطابق اس ملک کے لیے وفادار بنے، اس ملک کے لیے مخلص بنے، اس ملک کے لیے دیانتدار بنے، مکمل دیانتداری سے، مکمل وفاداری سے ہم کام لیں، اور رب العالمین کے دین کے ساتھ مخلص بن کر، اللہ رب العالمین کے دین کے لیے خیرخواہ بن کر ہم اس ملک میں جیے اور اس ملک کو ترقی دینے کی کوشش کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جشن منانے کے لیے تو ہم سارے مختلف قسم کے تقریبات کرتے ہیں، لیکن اس ملک کو ترقی دینے کا جو اصل مقصد ہے، جو اصل راستہ ہے، اس کی طرف ہم نہیں بڑھتے۔ ہم میں سے ہر شخص جس کی جتنی استطاعت ہوتی ہے اس ملک کو نقصان پہنچانے کی، اس ملک کو بدنام کرنے کی اور اس ملک کے ترقی کے راہ میں رکاوٹ بننے کی ہم کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ حکمران طبقہ ہے یا عوام ہے۔ اپنے مفادات کو آگے رکھ کر ہم اس ملک کے جو حقیقی مفادات ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ ہم پر اس ملک کا یہ حق بنتا ہے، کیونکہ یہ قربانیوں سے حاصل کیا ہوا ملک ہے، یہ اللہ کے نام پر بنا ہوا ملک ہے، یہ کلمہ توحید پر حاصل کیا گیا ملک ہے۔ سب سے پہلا ہم پر حق یہ بنتا ہے کہ ہم اس ملک میں شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کریں، زبان سے ہو، اپنے ہاتھ سے ہو، کردار سے ہو، دعوت اور تبلیغ سے ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اس میں کوشش کریں، توحید کی دعوت کو ہم بلند کریں، توحید کی دعوت کو ہم ہر جگہ عام کریں، اور شرک کے جو چور دروازے ہیں ان سے لوگوں کو آگاہ کریں، اور ان کا خاتمہ کرنے کے لیے، ان کے راستوں کو روکنے کے لیے ہم بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کریں۔ اسی طرح ہم پر یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس ملک کو مزید ترقی دینے کے لیے ہر طرح کی دیانتداری اور امانتداری سے کام لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو صرف مکہ کو فتح کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اسلام کے خلاف، عدل کے خلاف، انصاف کے خلاف اٹھنے والی ہر طاقت کی سرکوبی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے دستے بھیجے، خود بھی نکلے، آپ نے میدان سجائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی دنیا سے بھی ظلم کا، بربریت کا اور بے انصافی کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ اگر یہ ملک ہمیں ملا، یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم پر یہ حق بنتا ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ ملک ایک ایٹمی طاقت ہے۔ اس ملک کی جو فوج ہے وہ بڑی طاقتور فوج ہے۔ ان طاقتوں کو اور ان صلاحیتوں کو ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے مخلص ہو کر استعمال کرنا چاہیے، اور اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے ہمیں اپنی ہر صلاحیت کو بروئے لانا چاہیے، لیکن مقصد اصل یہ ہو کہ یہ دین اللہ کے نام پر بنا ہے، یہ دین کلمہ توحید پر بنا ہے، یہ توحید کا مرکز ہو، یہ سنت کی نشر و اشاعت کا مرکز ہو، اور یہ دین اسلام کے سربلندی کے لیے ایک مرکز اور سینٹر کا کردار ادا کرنے والا ملک ہو، اور اس ملک کے رہنے والا ہر مسلمان وہ اس ملک کے ساتھ وفادار ہو، تو انشاءاللہ یہ ملک جس بنیاد پر آزاد کرایا گیا ہے، جس مقصد کے لیے اس ملک کے سامنے، اس ملک کی بنیاد جو رکھی گئی ہے، دو قومی نظریہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا تھا، اس میں یہ تھا کہ یہ مسلمان کسی دوسرے ملک، دوسرے مذہب والوں سے متاثر ہو کر، ان کے جبر اور تشدد کے شکار ہو کر یہ دین پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکتے، لہذا ان کو ایک الگ ملک چاہیے، ان کے لیے آزادی چاہیے تاکہ یہ آزادانہ طور پر اللہ کے دین پر عمل کر سکے۔ یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور یہ دو قومی نظریے جو ہیں اس کو ہمیں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنا چاہیے، کیونکہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ بات بار بار سمجھائی ہے کہ مسلمان کافر کا دوست نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اور کافر دونوں الگ الگ نظریات ہیں، الگ الگ افکار ہیں، ان کے آپس میں محبت نہیں ہو سکتی۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم ہر کافر کو قتل کریں، لیکن یہ ضرور سکھاتا ہے کہ اسلام کے ساتھ وفاداری کے راہ میں جو بھی رکاوٹ بننے والی چیزیں ہیں ان کا ہم ازالہ کریں۔ لہذا ہمیں اسلام کے ساتھ مخلص ہو کر اپنے مفادات کو قربان کر دینا چاہیے، اپنے ذاتی مفادات کو نظر انداز کر دینا چاہیے، اور اسلام اور دین کی سربلندی کے لیے اپنی کوشش کرنی چاہیے۔ آزادی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف ہم اپنے موٹر سائیکلوں سے سائلنسر نکالیں اور شور شرابہ کریں،
مختلف قسم کے گانے اور نغمے گائیں، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں جس رب نے ہمیں یہ نعمت دی ہے۔ اور اس کے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس ملک کی ترقی اور سربلندی کے لیے، اس میں دین اسلام کو نافذ اور غالب کرنے کے لیے، اور دین اسلام کی تعلیمات کو یہاں پر پھیلانے کے لیے، اور یہاں سے پھر پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں، اپنے گھروں کو اسلامی ماحول اور اپنے محلوں کو، اپنے علاقوں کو اسلامی ماحول کے ڈھانچے میں ہم ڈالنے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دیا ہوا ملک، اس کو ایک صحیح معنوں میں اسلامی ملک کے نام پر دنیا میں پیش کریں، اپنے آپ کو اسلام کا بہترین نمائندہ بنا کر پیش کریں، اور اس ملک کے ہر مقام پر اس ملک کا نام ہم روشن کریں۔ اسلام کے ساتھ اس ملک کا بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ اس ملک کا جو جھنڈا ہے وہ بلند کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ نعرہ تکبیر لگایا جاتا ہے۔ اس ملک کا مقصد یہ بتایا جاتا ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس مقصد کو، اس مطلب کو زندہ رکھیں، اور اس ملک کو آزاد کرانے والوں میں سے جن کا کردار رہا ہے ان کا بھی یہی دعوت تھا، ان کی بھی یہی دعوت تھی، ان کا یہی پیغام تھا کہ اس ملک کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو، اللہ تعالیٰ کے اکیلے ہی عبادت کرنے کو اس ملک میں قائم رکھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت سے فائدہ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بنیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔